नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, ऐसा लगता है दुनिया भर में जंगी जुनून मुल्कों पर तारी हो चुका है। दुनिया का ऐसा कौन सा खित्ता है जहाँ पर इस वक्त खून नहीं बहाया जा रहा है। ज़मीन के लिए, सरहदों के लिए, हर तरफ इस वक्त जो है ऐसा महसूस होता है कि हर चीज़ की कीमत है लेकिन इंसानों की कीमत नहीं है। बढ़ती आबादी और फिर बढ़ती टेक्नोलॉजी, हथियारों के ज़ख़ीरे को जमा करके रखने का जुनून और फिर उसके ज़रिए से इंसानों को मारने का पागलपन। नाज़रीन गिरामी, अब फिर से दो ममालिक में जंग छिड़ गई है, थाईलैंड और कंबोडिया। और ये दोनों ममालिक भी एक दूसरे की सरहदों से जुड़े हुए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान तवील अरसे से जारी जो तशद्दुद है, इन लोगों के दरमियान भी इसी तरह सरहदी नाज़रीन गिरामी दुश्मनियाँ हैं, असवियतें हैं। जैसे कि इंडो पाक को मान लें आप लोग, हिंद और जो है पाकिस्तान के सिलसिले में। आज सुबह सवेरे थाईलैंड के सौरन सूबे के मुतनाज़े चोंग बोक इलाके में शदीद फायरिंग का मामला सामने आया। यही वो इलाका है जहां मई में भी फायरिंग के दौरान एक कंबोडियाई फौजी हलाक हुआ था। उसके बाद ताज़ा झड़प उस वक्त शुरू हुई जब कंबोडियाई फौजियों ने मुबैना तौर पर थाई फौजी ठिकाने को निशाना बनाना शुरू कर दिया। थाई फौज के मुताबिक वाक़े से कुछ देर कबल कंबोडियाई ड्रोन ने इलाके की निगरानी की, जिसके बाद 6 भारी हथियारों से लैस फौजी चौकी के करीब पहुंच गए और जवाबन थाई फौज ने फील्ड गन से उन पर फायरिंग कर दी। ये झड़प एक दिन बाद हुई जब थाईलैंड ने कंबोडिया के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया था। इस इक़दाम की वजह एक बारूदी सुरंग का धमाका था जिसमें एक थाई फौजी ज़ख्मी हुआ था। और थाई फौजी ज़ख्मी होने वाले उस बारूदी सुरंगी के बारे में बताया जा रहा है कि ये कंबोडिया की जानिब से शरारतें हो रही हैं। जुमेरात की सुबह तकरीबन 8:20 पर आवाज़ें सुनाई दी गई। तामोइन थोम मंदिर से तकरीबन 650 फीट मशरक़ में एक आवाज़ें सुनी गई थी फायरिंग की। और ये मंदिर खमीर हिंदू वर्षे का हिस्सा है और तवील अरसे से मुतनाज़ सरहदी इलाके में वाक़ है। थाई फौज का दावा है कि वाक़े से कुछ देर पहले फौजियों ने ड्रोन की आवाज़ सुनी। इलाके में 6 मुसल्लह कंबोडियाई फौजी देखे। फिलहाल किसी के ज़ख्मी या हलाक होने की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन अब खबर आ रही है कि उसमें लगातार जो है इस वक्त F-16 जेट्स के ज़रिए से कंबोडियन मिलिट्री को जो है टारगेट बनाया गया, जिसमें 9 जो है लोगों के हलाकतों की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें जो है आर्मी फौजी अफसर भी है बताए जा रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से इस वक्त फिर से दो जो है पड़ोसी ममालिक में जंग छिड़ जाने के बाद आलमी सतह पर इसको लेकर के अलग अलग तरह की तबसरे शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि जो है जो BM-21 रॉकेट से जो स्ट्राइक किया गया तो जो है थाईलैंड में, तो थाईलैंड के गैस स्टेशन को जो है नुकसान पहुंचा। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे और सिविलियंस थे, आम आवाम थे। वहाँ उनको न सिर्फ बहुत बड़े पैमाने पर जो है धुआं उठते हुए देखा गैस स्टेशन में, बल्कि कई लोगों के मरने की खबर अल अरबिया के हवाले से भी, मुख्तलिफ अखबारात से भी इस वक्त आ रही हैं। इस वक्त दोनों ममालिक के सिलसिले में सही क्या तादाद है ज़ख्मियों की और हलाकतों की, ये कहना कबल वक्त है, क्योंकि इस वक्त जो है लगातार एक दूसरे पर रॉकेट से और जो है फाइटर जेट तैयारों से हमला करने का सिलसिला जारी है। अगर ये फौरी तौर पर नहीं रोका गया तो मुमकिन है कि ये जंग तवील हो सकती है। इस तरह के तबसरे आ रहे हैं। मज़ीद कुछ तफसीलात इस जंग के सिलसिले में पहुँचेंगी तो आपके सामने ज़रूर रखा जाएगा। नाज़रीन गिरामी, तैयारों के हादिसों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अभी हम लोगों ने सुना ही था कि भारत में कितना बड़ा हादिसा पेश आया, फिर उसके बाद एक और मुल्क में, अब रूस में एक बड़ा तैयारा हादिसे की खबर सामने आ रही है। रूस के दूर मशरिक में तकरीबन 50 लोगों को ले जा रहा एक तैयारा
جمعرات کو اچانک غائب ہونے کی خبریں آئیں۔ کچھ دیر بعد امور علاقے میں یہ طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ اس سے پہلے ریجنل گورنر نے جانکاری دی تھی کہ روس کے AN-24 مسافر طیارے کا ہوائی ٹریفک کنٹرولرز سے اچانک رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور پھر اس کی وقت اس کے لاپتہ ہونے کی خبریں وائرل ہونے لگی اور میڈیا میں آنے لگی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس کے ایک حادثے میں شکار ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ فی الحال خبر یہ ہے کہ وہاں پر راحت رسانی کا کام پہنچ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اس میں 50 لوگوں کو لے جا رہا تھا، اس میں جو ہے پائلٹ الگ ہیں اور کریو ممبرز الگ ہیں۔ اب ان تمام لوگوں میں کتنے ہلاکتیں ہوئی ہیں، کتنے شدید زخمی ہوئی ہیں، اس کی آفیشیل رپورٹ تو آنا باقی ہے، کیونکہ یہ سب قبل از وقت ہوگا اگر اس سلسلے میں جو ہے ہم لوگ کوئی ٹھوس خبر دیں گے ہلاکتوں کے اور زخمیوں کے سلسلے میں۔ یہ خبر ابھی چل ہی رہی تھی کہ ادھر اٹلی سے خبر آ جاتی ہے اور ایک ویڈیو وہاں سے وائرل ہونے لگتی ہے کہ اٹلی میں ایک روڈ میں ایک پلین کریش ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک چھوٹا جو ہے پلین تھا جس میں بیسیکا نامی اٹلی کا ایک علاقہ آتا ہے، وہاں کے ہائی وے میں یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ دراصل یہ جو ہے جولائی 23 کو پیش آیا ہوا معاملہ ہے، جو خبر اس وقت آ رہی ہے اور سرخیاں جس کی بن رہی ہے اور جس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جو مرنے والے ہیں ان کی شناخت بھی ہوئی ہے۔ ایک اس میں لائر تھا سارگیو راواگیلا جس کی عمر 75 بتائی گئی ہے، اور اس کی وائف انا ماریا ڈے سیفانو جس کی عمر 55 سال بتائی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو، باقی لوگوں کو جو ڈرائیور ہیں اور دیگر جو لوگ تھے وہ انجورڈ ہوئے ہیں، جن کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، لگاتار اس طرح کے حادثے اس وقت جو ہے دنیا بھر سے آ رہے ہیں، جس کو لے کر کے اس وقت طیاروں کے اس طرح کے جو ہے حادثات کے بعد کہاں سیکیورٹی میں، سیفٹی میں، کس چیز میں کمی واقع ہو رہی ہے، عالمی سطح کی جو ہے سطح پر یہ بحث جاری ہے۔ اور کل ہی آپ کو وہ خبر بھی ملی ہوگی کہ بھارت میں جو طیارے میں لندن سے یا UK سے تعلق رکھنے والے مسافر تھے، ان کی لاشیں بھی بدل دی گئی، اور وہ ان لوگوں کے اہل خانہ کو غلط لاشیں دی گئی ہیں، جو ایک بار پھر یہ جو ہے ایک طرف اس حادثے کو یاد دلا رہی ہیں، بلکہ اس سے سب سے بڑی لاپرواہی، بے پرواہی اور کس قدر بے پرواہی ہوتی ہے اس بات کو لے کر کے انڈیا کی بہت زیادہ جو ہے تنقید کی جا رہی ہے عالمی سطح کے میڈیا میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ DNA چیک کرایا جا رہا ہے، مختلف قسم کی شناخت کروانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب پوری طرح جھلس جاتے ہیں تو اس وقت شناخت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے، وہ ہے DNA کو چیک کرنا۔ اب DNA چیک کر کے ہی تمام لوگوں کو جو ہے ان کے ورثاء کو وہ لاشیں حوالے کی جا رہی تھی۔ اب جو ہے وہ UK والے کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی جو لوگ مسافروں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اہل خانہ نے جن کی لاشوں کو حاصل کیا ہے وہ ان کی لاشیں نہیں ہیں۔ تو یہ صورتحال بھی بہت بھیانک ہے۔ اب یہ سلسلہ مزید کتنا آگے چلے گا پتہ نہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں اس وقت جو ہے جبراً تبدیلی مذہب کے نام پر پرانی چیزوں کو لا کر کے، یا کوئی اگر پہلے کسی ہندو لڑکی سے شادی کر لیا تھا، ان لوگوں کے درمیان میں انبن بن جاتی ہے، تو وہ لڑکی دشمنی نکالنے کے لیے اس کو جبراً تبدیل مذہب کر کے خانگی کی جو تفصیلات ہیں اس کو پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت UP سے ایک آ رہا ہے، جہاں پر 14 لوگوں کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، جس میں ایک خاتون نے شکایت درج کی تھی، جبکہ وہ خاتون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ از بخود جو ہے اسلام قبول کر کے ایک مسلمان سے شادی کی تھی، لیکن اس وقت اس معاملے کو کچھ اور ہی شکل دی جا رہی۔ مشن اسمتا کے تحت پولیس جو ہے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو اس وقت گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو خواتین سے شادی کرتے ہیں، پھر ان کو جبراً جو ہے اسلام مذہب قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جنید قریشی نامی ایک شخص جو ہے وہ ایک خاتون سے شادی کیا تھا، اب اس پر الزام لگ رہا ہے کہ اس نے جبراً اس کو اسلام قبول کروایا تھا، اور اس معاملے میں اس کے ساتھ 14 افراد موجود تھے۔ ان میں سے بھی کئی افراد ایسے ہیں جن کی بیویاں غیر مسلم ہیں، جن کو جو ہے مسلمان کیا گیا۔ ان 14 افراد میں قاضی کو بھی گرفتار کر لیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے، جس میں جو ہے وہ جنہوں نے نکاح پڑھوایا تھا، اور اس کے بعد گرفتاری کے بعد میڈیا میں ان کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے مختلف ریاستوں میں جو ہے جبراً
ہندو خواتین سے شادی کر کے ان کو جو اسلام مذہب قبول کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. یہ پورا کا پورا ایک ریکٹ ہے جو اس طرح کا کام کر رہا ہے. آگرہ پولیس کمشنر دیپک کمار نے ان تمام چیزوں کو پیش کیا ہے میڈیا کے سامنے, اور مشن اسمتا کے انڈر میں یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں تاکہ وہ لوگ جو جبراً اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں یا کسی کو شادی کا جھانسا دے کر اس کا مذہب چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے. پولیس افسران نے واضح طور پر کہا ہے. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے اس ریکٹ پر کہ جو ہے کشمیر, نیپال, بھوٹان, ویسٹ بنگال وغیرہ کو جو ہے ان لوگوں نے سفر کیا ہے اسی طرح کی چیزیں کرنے کے لیے. بہرکیف ناظرین گرامی, اب پولیس اور وہ بھی یو پی پولیس اس طرح کا بیان دے اور ایک خاتون کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سامنے لائے جا رہے ہیں. بہرکیف اب پولیس کے بیان کو ہی بیان مانا جائے گا. آفیشلی طور پر پریس کانفرنس کر کے وہ ان تمام چیزوں کو پیش کر رہے ہیں اور ان 14 لوگوں سے کہہ رہے ہیں, 14 لوگوں کے بارے میں الزام لگایا گیا ہے کہ وہ واقعی جو ہے جبراً تبدیل مذہب کا ریکٹ چلا رہے تھے وغیرہ وغیرہ. ناظرین گرامی, اب دیکھیں ایک طرف یہ چیز ہے اور دوسری جانب اسی طرح کی خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کرناٹکا کا بی جے پی لیڈر نے گھر واپسی کے نام پر ایک ایونٹ منعقد کیا اور اس ایونٹ میں 15 فیملی کو جو ہے وہ واپس ہندوازم میں لانے کی بات کہی گئی, اور یہ ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہو رہی ہے, یہ تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے. بی جے پی لیڈر روی نارائن ریڈی, اس نے اشوت نارائن ٹیمپل, ودوراشونتھا, گوری بدنور تعلق جو کرناٹک کا علاقہ آتا ہے وہاں پر یہ منعقد کیا اور بتایا کہ کچھ سال پہلے 15 فیملی وہ ہندو دھرم سے کرسچینٹی عیسائیت کو قبول کیا تھا. اب انہی لوگوں کی جو ہے گھر واپسی ہوئی ہے, ان کو سمجھا بجھا کر کہ واپس ہندو کے دھرم میں واپس لایا گیا ہے اور اسی کے لیے یہ ساری چیزیں ہون منعقد کیا گیا تھا ان کو صاف کرنے کی چیزیں. یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس وقت اس طرح کی چیزیں لا رہے ہیں. تو ناظرین گرامی, ایک وہ کہانی ہے وہاں پر کس طرح سے چیزیں الزامات ہوئے اور یہاں اس کو کس تصویر کے ساتھ پورے میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا. ان دونوں کو جوڑیں گے تو آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال اس وقت جو ہے لوگوں کے آزادی پر ان کے منشا کے مطابق دھرم جو اختیار کیا جا رہا ہے ان کو الگ الگ طرح کے پٹے پڑا کر کے یہ ساری چیزیں لانے کی کوشش ہو رہی ہیں, یا پھر جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ ایک مسئلے کو بڑا مسئلہ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جو ہے کوئی اور راستہ اختیار کیا جا رہا ہے. بہرکیف دونوں پر اپنے اپنے اعتبار سے سوشل میڈیا میں اس وقت تبصرے جاری ہو چکے ہیں. ناظرین گرامی, سمبھاجی بریگیڈ مہاراشٹرا میں ایک تنظیم آتی ہے, ہندوتوا بریگیڈ ہے, اس کا ایکس لیڈر مہاراشٹرا کے آکولہ میں خاتون اس کو چپل سے مارتی ہوئی نظر آئی. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے اس تنظیم سے نکال دیا گیا, اس کے عہدہ اس سے واپس لے لیا گیا. اس کا نام ڈاکٹر گجانن پرڈی بتایا جا رہا ہے. یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے, اس میں وہ مختلف قسم کے الزامات لگا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کو اس لیے مار رہی تھی کیونکہ وہ اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس سے لگاتار پیسہ وصولنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی کچھ پرائیویٹ تصویریں وہ اپنے پاس رکھ کر کے اس کو بار بار ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا. پریشان خاتون نے اچانک اس کو دیکھا اور پھر جو ہے پبلک میں ہی چپل سے مارنا شروع کر دیا. اس کے بعد جب ویڈیو وائرل ہوئی تو تنظیم نے اس کو نکال باہر کر دیا ہے. یہ تصویریں اور اس پر بھی کچھ نہیں بولے گا, کیونکہ اگر یہ تصویریں اور اس پر گفتگو ہوگی تو کیا ہوگا آپ لوگ جانتے ہیں. ناظرین گرامی, مولانا محمود مدنی کیا کر رہے ہیں؟ مولانا محمود مدنی دہلی کے شنگری لا ہوٹل میں اراکین پارلیمنٹ کے لیے عشائیہ کا اہتمام کرنے کے بعد سوشل میڈیا میں تبصروں کا دورہ ہے. بہرکیف انہوں نے اچھا کیا, غلط کیا اور کیوں کیا, ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس وقت جمعیت کے صدر بھی ہیں اور ایک بڑے اہم ترین شخصیت کے طور پر میڈیا ان کو دیکھتا ہے. اندرونی سطح کی کہانی کچھ اور بھی ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ حالات کو قابو کرنے کے لیے ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر کے جو مسلمانوں کے مختلف مسائل ہیں ان کے سامنے لائے جا سکے. اور پارلیمنٹ کا اس وقت مانسون اجلاس بھی چل رہا ہے. جمعیت کی جانب سے ہمیشہ سے کوششیں رہی ہیں کہ وہ اس طرح کے جب بھی پارلیمنٹ کے اجلاس چلیں
تو مسلمانوں کے اصل مسائل کیا ہیں اس پر کس طرح کا تبصرہ ہو وہ جو ہے ممبران پارلیمنٹ کے سامنے رکھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شنگری لا ہوٹل میں اراکین پارلیمنٹ کے لیے عشائیہ کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ دہلی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد کیے جانے کو لے کر کے بھی لوگ تبصرے کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بڑے لوگوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں تو ان کا بیٹھک بھی اسی حیثیت کا ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کی طرف سے تمام اراکین پارلیمنٹ کو ایک کتابچہ دیا گیا جس میں ملک میں چل رہے 5 اہم مسائل کا ذکر کیا گیا ہے جن کا تعلق بنیادی طور پر مسلمانوں سے تھا، اور ان 5 مسائلوں پر بھی تبادلے خیال کیے جانے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ اس میں جو ہے سماجوادی پارٹی کے ہریندر ملک، اقرا حسن، محب اللہ ندوی، ضیاء الرحمان، عمران مسعود، جاوید خان، عمران پرتاپ کڑی، نیشنل کانفرنس سے آغا روح اللہ مہدی، میاں الطاف، چندر شیکھر آزاد وغیرہ اس میں شامل تھے۔ اس موقع پر مسلم برادری کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد، نفرت انگیز واقعات پر سنجیدہ بات چیت کی گئی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ وقت امت مسلمہ کی آواز کو متحد اور مضبوط کرنے کا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ایک کمیٹی آسام کا دورہ کرے، وہاں کے بے گھر لوگوں سے ملاقات کرے، ان کی بازآباد کاری کا انتظام کرے۔ اس طرح کی چیزیں بھی یہاں پر جو ہے سامنے لانے کی کوششیں ہوئی۔ اجلاس میں مردم شماری کی حمایت کی گئی۔ مدنی کا یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے کیونکہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے مذہب میں ذات پات کے نام پر کوئی فرق نہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے طبقے ہیں جیسے پسماندہ وغیرہ، ان میں ذات پات کی بنیاد پر تفریق کی جاتی ہے۔ اس بات کا بھی انہوں نے یہاں پر اظہار کیا۔ اس کے علاوہ فلسطینی مسئلے کو بھی اٹھانے کی انہوں نے یہاں پر بات کہی ہے۔ ناظرین گرامی، خبر اس درمیان میں یہ آ رہی ہے کہ بھاگوت سمیت سنگھ کی اعلیٰ قیادت کی مسلم دانشوروں اور مذہبی رہنماؤں سے ہریانہ بھون میں ملاقات ہوئی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، مولانا عمیر الیاسی، RSS کے جنرل سیکریٹری حسبلے وغیرہ موجود تھے، بتائی جا رہی ہے۔ اس سے قبل 2022 میں بھی ایسی ملاقات ہوئی تھی، مسجد اور مدرسے کا دورہ وغیرہ کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا آپ لوگ جانتے ہیں۔ آل انڈیا امام آرگنائزیشن کے سربراہ عمر احمد اور RSS کے جنرل سیکریٹری دتاتریہ حسبلے، شریک جنرل سیکریٹری کرشنا گوپال، رام لال، اندریش کمار، RSS کے دیگر عہدیداروں نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ درحقیقت RSS اپنی الحاق شدہ تنظیم مسلم راشٹریہ منچ MRM کے ذریعے مسلم علماء، مذہبی رہنماؤں، کمیونٹی کے سرکردہ لوگوں سے بات چیت کرتی ہے، اور یہ بات چیت کرنے والوں میں کون لوگ ہیں یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں۔ اصل میں اس میں شریک ہونے والے جو اپنے آپ کو مسلم رہنما کہتے ہیں وہ حیا نہیں، زمینی سطح کی حقیقت کیا ہے یہ لوگ جانتے ہیں، لیکن اس طرح کی میٹنگ کو میڈیا وہ جو ہے مسلم علماء کے نام سے ہی جب پیش کرتا ہے، مسلم گرو کے نام سے ہی جب پیش کرتا ہے، مسلم دانشور کے طور پر جب پیش کرتا ہے، مولانا کا ہی نام جب استعمال کرتا ہے تو بہت سارے لوگ اس میں بہک جاتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح کے جو مسلم راشٹریہ منچ بنایا ہی گیا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے RSS سے قریب کر کے جو ہے وہ BJP کا فائدہ کیا جا سکے، اور جو پالیسیاں ان کی ہیں اس پالیسیوں کو پورا دھو دھا کر کے اور اس کی جراثیم کو ہٹا کر کے پیش کرنے کی کوششیں کرانے کی کوشش ہوتی ہے، جیسے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا میں اس طرح کے تبصرے پڑھتے رہتے ہیں۔ بہرکیف اس طرح کی بھی ایک خبر یہاں آ رہی ہے۔ ایک میٹنگ وہ ہے جو مسلم مسائل کو لے کر کے وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، ایک چیز یہاں پر ہے۔ اب دونوں میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے تمام ملزمان کو بری کرنے کے ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک تو لگا دی ہے مگر راحت بھی میسر ہوئی ہے۔ مہاراشٹر حکومت کی عرضی پر سپریم کورٹ نے ملزمین کو نوٹس جاری کیا ہے، تاہم ان 12 ملزمان کو ابھی واپس جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ مہاراشٹر حکومت کی جانب سے پیش ہوئے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے سپریم کورٹ سے اس معاملے کی جلد سماعت کی درخواست کی تھی۔ SG تشار مہتا نے کہا، ہم صرف ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک مانگ رہے ہیں، ملزم کو واپس جیل بھیجنے کے لیے نہیں۔ بہت سی چیزیں مقوقہ قانون کے تحت مقدمے کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ ملزم کو ابھی واپس جیل نہ بھیجا جائے، جس پر سپریم کورٹ نے مشروط حکم امتناعی فی الحال جاری کر دیا ہے۔ اب اگلی سنوائی میں سمجھ میں آئے گا کہ کیا صورتحال پیش آئے گی۔ بہرکیف ان کو واپس جیل تو بھیجا نہیں جائے گا، البتہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس کو لے کر کے شاید اور بھی کئی سالوں تک سنوائی جاری ہو سکے۔ ناظرین گرامی، 5 سال بعد چینی سیاحوں کو ہندوستان آنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ٹورسٹ ویزا جاری کرنے کا سلسلہ اس وقت بھارت کی جانب سے شروع ہو چکا ہے۔
दरअसल हिंदुस्तान ने 5 साल बाद ये कदम उठाया है। चीनी शहरियों को सियाहती वीज़ा जारी करने की इजाज़त दे दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फैसला उन हालात में आया जब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं। ख़ासतौर पर मशरक़ी लद्दाख में 2020 में हुई गलवान वादी की झड़प के बाद से एक कशीदगी बरकरार थी और अलग अलग तरह की पाबंदियाँ जारी थी एक दूसरे ममालिक में। अब जो है ये खबर आ रही है कि भारत की जानिब से अब जो है पूरी तरह से सयाहों को वीज़ा जारी करने की इजाज़त मिल चुकी है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।